बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से एक अहम तरीन मामले पर सरप्राइज कार्ड खेलकर पीडीएम जमातों को एक और झटका दिया गया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे और यह भी आपको बताएंगे इस्लामाबाद के बाखबर हलकों के मुताबिक शहबाज शरीफ की मुशावरत के बाद मशवरा किया शहबाज शरीफ ने, जिसमें जीएचक्यू की जानिब से इमरान खान से मुज़ाकरात की हमायत कर दी गई है और अहम तरीन मामले पर आईएसआई का खामोश पैगाम। मामलात इलेक्शन की तरफ क्यों कर जाएंगे और क्या नताइज होंगे, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मामला शुरू कर लेते हैं पहले आज की इस खबर के साथ, जो आज सब ने बड़ी हैरानी के साथ सुनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत के दौरान के सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर एक्ट नाफिज हो गया। जी हां, नजरसानी अपील का जो बिल था, जो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पहले वापस भिजवाया था, आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर एक्ट 2023 के नफाज का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये क्या मामला है? इमरान खान के खामोश सरप्राइज कार्ड के साथ इसका क्या ताल्लुक है, आगे चलकर आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एंड आर्डर एक्ट के कानून बनने का इंकशाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत के दौरान उस वक्त हुआ जब अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह कानून जुम्मे से नाफिजुल अमल हो चुका है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इसलिए इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई है। अब ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील का क्यों जिक्र किया? क्योंकि वो भी रिव्यू के हवाले से दलाइल दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो के फैसला आने पर जो इख्तियारात जो है वो नजरसानी की अपील के हवाले से जो कानून बनाया गया था हुकूमत की जानिब से, सदर ममलकत ने जुम्मे को इस नए कानून की मंजूरी दी। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म, अब ज़राए का दावा है, आगे चलकर इस पर बात करते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत माजी में 184(3) के तहत नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया। क्या ये माजी से लागू होगा या आइंदा चलकर ये अभी एक डिबेट है। नए कानून के तहत 184(3) के तहत फैसलों पर 60 दिन में नजरसानी अपीलें दाखिल की जा सकेंगी। नए कानून के मुताबिक अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा और नए कानून के तहत नजरसानी की दरखास्त का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरखास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था। इसलिए ये एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसलों पर नजरसानी के नए कानून के बाद पंजाब इलेक्शन केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की और जब ये पता चला कि ये मामला हो चुका है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब कहा कि सजील सवाती जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो फिर चीफ जस्टिस का कहना था कि ये अदालत अदलिया की आज़ादी के कानून को लागू करती है। समझते हैं कि आर्टिकल 184(3) के दायरा अख्तियार के केसेस में नजरसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही के फैसले आर्टिकल 187 के तहत नजरसानी का दायरा अख्तियार बढ़ाने की राह दे रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा अख्तियार बना दिया। हुकूमत ने अदालत के इंतजामी अमूर में मुदाखलत की कोशिश की। खुशी है कि मौजूदा कानून जो है वो सिर्फ 184(3) के बारे में है। सबको दोबारा सोचना होगा। जज की जानबदारी का मामला भी उठाया गया है। क्रिएटिव रिव्यू का जो मामला आपने उठाया उसको भी देख रहे हैं। और फिर अदालत ने यह भी कहा कि ऑडियो लीक्स कमीशन का कलअदम अभी करार नहीं दिया, इस पर मामला भी चलेगा। अब ये बड़ी डेवलपमेंट और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ्रिकैन को नोटिस। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस 1 जून को समाअत के लिए मुकर्रर, यानी मामलात बड़ी तेजी के साथ नया रुख इख्तियार कर रहे हैं। 2 दिन के बाद ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस पर जो है वो समाअत जो है उसके लिए मुकर्रर कर दी गई है। 8 रुकनी लार्जर बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे हैं जस्टिस इजाजुल हसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद शामिल हैं इसके अंदर। और 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून पर पेशगी हुक्म इम्तना जारी करते हुए हुक्म सानी किसी भी अंदाज और तरीके से अमल दरामद को रोक दिया था। अब ये खबरें जब आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो फिर वजीर कानून का एक बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ आर्डर एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा नहीं पहुंच सकता। ये वजीर कानून फरमा रहे हैं।
ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین اپنی سزاؤں کے خلاف نظر ثانی کا حق استعمال کر چکے ہیں، لہٰذا ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ آرٹیکل 184(3) میں عدالت کا فیصلہ پہلا اور آخری تصور ہوتا تھا، دوسری بار نظر ثانی یا کریٹو ریویو کی ہمارے قانون میں گنجائش نہیں۔ نئے قانون کے تحت آرٹیکل 184(3) کی اپیل کے تحت ریلیف عام آدمی کو ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایکٹ 2023 پر قومی اسمبلی سینٹ میں بحث ہوئی تھی، وہاں پر بحث براہ راست جو ہے وہ عوام کے سامنے نشر ہوئی۔ صدر مملکت نے جو بل واپس بھجوا دیے تھے، اب انہوں نے نظر ثانی کے بل کی قانون کی منظوری دے دی ہے، اور اب کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے تحت ماضی کے کسی بھی فیصلے پر مقدمے میں نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ فیصلوں پر 60 دن میں نظر ثانی کی اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی جا سکیں گی۔ اب ایک ہی بات کے اندر ان کی دو مختلف چیزیں کہ نواز شریف یا جہانگیر ترین کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ماضی کے فیصلے ہیں ان کے اوپر کریٹو ریویو جو ہے وہ ماضی کے کسی بھی مقدمے میں نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی جا سکتی ہیں۔ اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی جائے گی کہ اس معاملے کے اوپر کیا ہوگا، لیکن اب جب یہ معاملہ ظاہر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، تو پھر ایک تو دو خبریں آتی ہیں۔ ایک تو جناب جہانگیر ترین اور علیم خان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نئی پارٹی بنانے پر اتفاق ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے جناب کہ نئی سیاسی جماعت رجسٹر کرائی جائے، جس میں تمام تر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی اور دیگر سیاسی جماعت کے لوگوں سے بھی جو ہے وہ رابطے قائم کیے جائیں، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پریشر گروپ بنانے کے بجائے سیاسی جماعت بنا کر الیکشن کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا جائے۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ جون کے پہلے ہفتے میں اس سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب جہانگیر خان ترین کے ایکٹیو ہونے کی ایک ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہیں کسی قسم کا ریلیف ملتا ہے، یعنی معاملات اب اس NRO کی طرف جا رہے ہیں جو کہ PDM جماعتوں کو سہولت کاروں اور ہینڈلرز کی جانب سے دیے جانے تھے، لیکن ان تمام معاملات کے اوپر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اگر دستخط نہ بھی کرتے تو ان کے پاس آپشن حکومت کے پاس موجود تھا اس کو قانون بنانے کے حوالے سے، کیونکہ خود ہی یہ قانون بن جاتا ہے ان کے دستخطوں کے بغیر۔ لیکن صدر عارف علوی کے اس کردار کے بعد کچھ اہم ترین چیزیں سامنے آئیں، جس کو عمران خان کے قریبی حلقے ان کا ایک خاموش سرپرائز کارڈ بھی جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں کہ کس طرح سے آخر کار جو بات عمران خان نے کہی تھی وہی ہوا کہ یہ تمام تر جو رجیم چینج آپریشن تھا یہ اس موجودہ حکومت کے اوپر NRO حاصل کرنے کے لیے تھا۔ موجودہ حکومت اپنے کیسز بھی انہوں نے ختم کروائے، اور اس کے بعد پھر ان سیاستدانوں کی انٹری جہانگیر خان ترین کو پاکستان تحریک انصاف میں نقب لگانے کے لیے اور نواز شریف کو دوبارہ پاکستانی سیاست میں ان کرنے کے لیے۔ لیکن ایک معاملے کے اوپر آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ عمران خان یہ بات پہلے بھی کر چکے کہ نواز شریف کو واپس بلائیں، میرا نام آپ نے ECL میں ڈالا، بڑی خوشی ہے، نواز شریف کو واپس بلائیں اور پھر ان کا نام بھی ECL میں ڈالیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون ملک کے اندر رہ کر تمام تر چیزوں کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ اس وقت نواز شریف کے اوپر بھی کیسز ہیں، اور ان سزاؤں کے باوجود دیگر کیسز کے اندر بھی نواز شریف کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ نااہلی کے علاوہ بھی وہ تمام تر معاملات بھی عدالتوں کے اندر موجود ہیں، وہ کیسے ریورس ہوں گے؟ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جہاں پر نواز لیگ یہ بات کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے اور نئے الیکشن کے حوالے سے کمپین چلائیں گے۔ اور اب آپ کو احساس بھی ہو رہا ہوگا ان تمام تر دعووں کا جو مریم نواز صاحبہ اپنے جلسوں میں کہا کرتی تھیں کہ ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں۔ اب وہ ترازو کے پلڑے برابر کرنے کے مقاصد جو ہیں وہ سمجھ آ رہے ہیں کہ ترازو کے پلڑے برابر کرنے سے ان کی مراد کیا تھی کہ ایک طرف تو سزا یافتہ مجرموں کی سزائیں معاف کر دی جائیں، اور دوسری طرف عمران خان جن کے اوپر کوئی چیز ابھی تک ثابت نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ایسا کیس ہے ان کے اوپر، بلکہ وہ تمام تر چیزوں میں ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں اور اگلے کیسز میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یعنی اس کو وہ کہتے ہیں جناب لیول پلینگ فیلڈ۔ لیکن اسی دوران پھر ایک اور بڑی خبر وہ کیا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ ناراض رہنماؤں نے بھی نظریاتی ورکرز گروپ بنا لیا، اور یہ گروپ بننا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اگلے مرحلے کے اندر پنجاب کے اندر بھی یہ نظریاتی ورکر گروپ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ وہاں پر یہ امیر مقام کی قیادت کے خلاف ہیں، پرانے جو کارکنان ہیں جن کے اندر جو ہیں وہ ارباب خضر حیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ جو سابق وزیر اعلیٰ KP کے مہتاب عباسی ہیں، اقبال ظفر جھگڑا وغیرہ ہیں، جو امیر مقام کی وہاں پر جو پارٹی رہنمائی ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر بھی بات کی جا رہی تھی، شاہد خاقان عباسی اور کچھ دیگر لوگوں کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ ابھی اسی ماحول کے اندر جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما عبدالقدوس بزنجو کا اہم ترین بیان جو تمام تر صورتحال سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کسی کی خواہش پر
پارٹی ختم نہیں کریں گے۔ اب یہ بات ان سے کون کر رہا ہے کہ آپ بلوچستان عوامی پارٹی ختم کریں؟ کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ جس کے متعلق ایک تصور ہے کہ باپ ہمیشہ اپنے باپ کی بات مانتا ہے، اور جو ان کا کردار رہا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے حوالے سے، وہ سارا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور کس طرح سے مستقبل میں بلوچستان کی سیاست کے اندر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہے، اس حوالے سے بھی جو خفیہ طاقتیں ہیں، وہ آلریڈی خفیہ جو ہاتھ ہے وہ کوشش کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے۔ اب اس دوران پھر اسد عمر کا اہم ترین بیان، ان کا یہ کہنا کہ ووٹ بینک عمران خان کا ہے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہی بات پاکستان کے غیر جانبدار سیاسی ماہرین و تجزیہ نگار بھی بات کر رہے ہیں، اور اسد عمر نے واضح کیا، انہوں نے کہا کہ جب سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر مشکل وقت آیا تو ان کے تمام قریبی ساتھی پارٹی چھوڑ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب دوبارہ انتخابات ہوئے تو ان لوگوں کے پارٹی چھوڑنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک پر اثر نہیں پڑا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ بے نظیر بھٹو کے مینڈیٹ کو جس طرح سے محدود کر دیا گیا تھا اس وقت آئی جی آئی بنا کر، وہ ساری چیزیں، وہی فارمولہ اس وقت عمران خان کے خلاف آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان نے یہ تمام تر چیزیں جناب آپ کے اوپر چھوڑی ہیں۔ جی ہاں، آپ جو کہ پاکستانی عوام ہیں، آپ کے اوپر یہ چیزیں چھوڑی ہیں کہ امیدواروں کو دیکھے بغیر جب عمران خان کھمبے بھی کھڑے کریں گے یا کوئی عام لوگ بھی کھڑے کریں گے، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ اب کم از کم عدالتیں یہ تو مہیا کریں گی آگے چل کر اس ممکنہ یہ جو ایک بڑی ڈیل نظر آ رہی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان کے جو سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ عمران خان نے بھی کل ایک بات کی کہ آپ تھوڑا وقت لے لیں، ہفتہ 2 ہفتے، میری پارٹی توڑ لیں جتنا آپ نے توڑنی ہے، جتنے بندے آپ نے نکالنے ہیں نکال لیں، اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کر دیں جناب، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں، گھوڑا بھی حاضر میدان بھی حاضر۔ یعنی عمران خان ابھی بھی ان کے اندر ایک بلا کا کانفیڈنس اور اعتماد ہے، کیوں نہ ہو، اس کی وجہ آپ ہیں، آپ کے اوپر وہ اعتماد کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کے اوپر، اور اگر بہتر ٹرن آؤٹ کے ساتھ آپ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو یقینی طور پر عمران خان نئی ٹیم کے ساتھ بھی ان تمام جو پرانے گھاگ شکاری سیاستدان ہیں ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اسد عمر نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ جس نے پارٹی چھوڑنی ہے وہ چھوڑے، عمران خان کو اس کے اوپر یا عمران خان کے ووٹ بینک کو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان سے پوچھا کیا وہ ملنے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممکنہ طور پر ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ پھر عمران خان سے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو پر جب مشکل وقت آیا تو باقی لیڈر کہاں گئے تھے؟ پھر پیپلز پارٹی کے اندر سے سیاسی جماعتیں بھی بنائی گئیں، نیشنل پیپلز پارٹی، پروگریسو پیپلز پارٹی، ان کو کتنا ووٹ ملا؟ لیکن اس کے بعد نون لیگ کے فارمولے میں کچھ اور ہوا، جب نون لیگ میں سے کاف لیگ نکالی گئی تو کاف لیگ کو ووٹ ملا۔ فرق کیا تھا؟ کیونکہ مسلم لیگ ایک ایسا نام تھا جس کا ووٹ بینک 1947 سے چلا آ رہا تھا، نواز شریف نے اس ووٹ بینک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ووٹ بینک تقسیم تھا، اس لیے وہ نواز شریف کی ذات کا ووٹ بینک نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ووٹ بینک تھا، وہ نئی سیاسی جماعت تھی۔ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہو، ورکر ہو، نون ہو، پے ہو، شین ہو، گاف ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کم از کم عمران خان کا جو ووٹ ہے وہ نہیں مل سکتا، کیونکہ تحریک انصاف کا مطلب عمران خان اور عمران خان کا مطلب ہے تحریک انصاف۔ اس لیے اب اس کے اوپر سیاسی تجزیہ نگار گفتگو کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ایک سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں جس میں علیم خان اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے پرانے لوگ ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کس حد تک وہ کوئی کردار ادا کر سکے گی۔ اس وقت جو چیس بورڈ ہے پاکستان میں نئے الیکشن کا وہ ترتیب وار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ایک پیغام بھی ہے ان تمام تر صورتحال کے بعد، اب آہستہ آہستہ کچھ خاموشی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ایک پیغام بھی پہنچا ہے جی ایچ کیو کی جانب سے شہباز شریف کو کہ اب معاملات کو جو ہے وہ مذاکرات کی جانب اور الیکشن کی جانب جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے، عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں، اور نواز شریف جنہوں نے بظاہر یہ بیان تو دے دیا تھا کہ مذاکرات نہ کریں، لیکن مذاکرات ڈیفینیٹلی ان کے درمیان تو نہیں، یہ تو سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہے جس کی جانب عمران خان پہلے بھی اشارہ کر چکے۔ اور پھر آئی ایس آئی کا وہ خاموش پیغام یہ کہ تمام تر کوشش کرنے کے باوجود عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس طرح سے متاثر نہیں ہوا، لوگوں کے سیاسی جماعت چھوڑنے کے باوجود ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ پاکستانی عوام کی بڑھ گئی ہیں۔ اس سے پہلے کل کی ویڈیو میں کچھ سرویز بھی آپ کے سامنے رکھے۔ اب چیس بورڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت، اس کے بعد پھر نواز لیگ، اور پھر ساتھ میں پیپلز پارٹی ہے، جہانگیر خان ترین کی پارٹی ہے، پھر کاف لیگ ہے، چودھری سرور جس کی قیادت کر رہے ہیں، اور آج یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ فواد چودھری اور کچھ دیگر لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس کے بعد پھر جناب مولانا فضل الرحمان، ان کو کیا ملے گا؟
وہ جو یہ سارے معاملات میں پیش رہے، کیونکہ وہ اپنے قریبی ذرائع کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 صوبوں کی حکومتیں، بلوچستان اور سرحد کی، اور اس کے ساتھ ساتھ صدارت بھی چاہیے مرکز کے اندر. تو یہ ہے صورتحال کہ جس میں پاکستان میں آئندہ الیکشن کے نتیجے میں جوتیوں میں دال بٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اس وقت تمام تر جو غیر جانبدار سروے ہے وہ آج کی تاریخ یعنی 29 مئی تک یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی ریس کے اس میدان میں سب سے آگے ہے، دوڑ کے اس میدان میں سب سے آگے ہے. ہاں، اب اطلاعات یہ ہیں کہ ایک نام نہاد سروے کرایا جائے گا جس میں پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کی مقبولیت کو ماضی کی نسبت تھوڑا سا بڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور جو میں نے کہا کہ ایک پلان بی کے اوپر بھی جو ہے وہ پاپولیشن سینسس کے بعد کام کیا جا رہا ہے. سندھ بلوچستان کی آبادی حیران کن طور پر بڑھ گئی ہے، پنجاب کے پی کی کم ہو گئی ہے. وہ کیا معاملہ ہے، مجھے وقت نہیں مل رہا، کچھ تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں جو آپ کے سامنے رکھیں گے. تو جناب یہ تھی تمام تر اپڈیٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.